सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुमको मैं दे सकूंगा, लेकिन ये वादा है तुमसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। ला 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 ला। दोस्तों ये वाली धुनें चलती है जब आपको इश्क हो जाए ना किसी से। तो इसने भी एक ख्याली दुनिया बसाई हुई थी और ये सोचती थी कि मैं एक इंसान की मदद करके उससे शादी करके उसको उस ट्रामा से निकाल दूंगी जिसमें वो फंसा हुआ है। तो यही वाली सूरत हाल होगी जो मैंने कंसीव की है। कहती जी कि कुछ दिन गुजरे, फ़खर से मैंने कहा, उसकी वालदा एक दिन आ गई रिश्ता लेके, और फ़खर के 3 छोटे भाई भी उनके साथ थे। उन्होंने अम्मी को आके मिली, अम्मी ने अब्बाई से मिलवाया। उन्होंने कहा जी मेरा बेटा है, ऐसे ऐसे ये पढ़ा हुआ है और इतने उसकी तनख्वाह। कहती मैंने तनख्वाह उनसे झूठ बुलवा दी। मैंने कहा आप कहना 1 लाख रुपए महीना कमाता है। तो अब्बा जी ने सारी बात सुनी और सुनने के बाद उन्होंने कहा अच्छा जी हम आपको जवाब दे देंगे। जब वो चले गई तो अम्मी से डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि बेगम 1 लाख रुपए क्या तनख्वाह है? तो मैंने कहा देखें बच्चे इस उम्र में इतना ही कमाते हैं, इससे ज़्यादा तो कहाँ से कमाएंगे, वैसे सेटल तो नहीं होते। तो अब्बा तासुफ से वो तलियाँ हाथ मलने लगे कि भाईजान का बेटा अगर इनकार ना करता इखलाक तो हमारी बच्ची बड़ी अच्छी रहती। मैंने भी कहा कि देखो अभी मंगनी ख़त्म हुई है, ख़ानदान में पता लगेगा और मेरा ख्याल है कर देना चाहिए। कहती मेरी अम्मी ने मुझे सपोर्ट किया और 4 महीने के बाद शादी की डेट तय हो गई। कहती मैं खुश हो गई, फ़खर खुश हो गया। फ़खर अब मुझसे बात करता था, बोलता था, खुश रहता था। उसने एंजाइटी उसकी कम हो गई थी और वो पुरुमीद बातें करने लगा था। अभी हमारी शादी नहीं हुई थी। कहती अब्बा जी ने क्योंकि सारा जहेज़ पहले से बना रखा था, अम्मी ने कहती अब्बा जी ने टिका के अरेंजमेंट्स किए। कहती अब्बा को नहीं पता मेरी लव मैरिज अरेंज मैरिज में बदल गई। और जब मेरी रुखसती थी तो मेरी अम्मा ने मुझे एक बात की। उन्होंने कहा बेटा देख एक बात समझ ले, तू लव मैरिज करके जा रही है, तेरी सास कभी भी तुझे वो इज़्ज़त, वो तौकीर, वो एहतराम नहीं दे पाएगी जो वो अपनी मर्ज़ी से लाई हुई बहू को देती। तो बेटा उसका तकाज़ा ना करना कभी ज़िंदगी में। और मेरी दुआएं हैं अल्लाह तुझे खुश रखे। और मैं तेरी शादी इस मजबूरी में भी कर रही हूँ कि अगर बात फैलती, बदनामी होती, तेरी 2 बहनों का आगे शादी करनी है हमने और उनके रास्ते में रुकावट बनती। तो ये सारी चीज़ें तुझे सूट कर गई हैं। अल्लाह करे तुझे ये वाली भी जो शादी जो तेरी रास आ जाए। कहती खैर शादी हुई, अब्बा जी ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था, खाने का बहुत अच्छा हॉल लिया था। मेरी सहेलियाँ आईं बड़े तरीके से लेके से। दोस्तों मैं शॉर्ट करता हूँ, इसकी शादी हो गई। शादी होके जब ये रुखसत होके घर में आई है तो कहती है जी कि बड़ा छोटा सा घर था, 3 साढ़े 3 मरले का, और उसके 3रे फ्लोर के ऊपर कमरा सजाया गया था। उस नीचे वाले पोर्शन ने मुझे बिठाया 2nd फ्लोर पे ले जाके। मेरे देवर बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पुरतपाक इस्तकबाल किया, रस्में हुई, गोडा फड़ाई, जो भी होती हैं रस्में। और उसके बाद मुझे कमरे में ले गए, ऊपर बिठा दिया मेरी सास ने। और मेरी सास ने मुझे बिठा के कहा कि पुत्र एक गल याद रखी कि तू मेरे बेटे की पसंद है, मेरी नहीं है। और अगर तूने इस घर में रहना है तो जिस तरह मेरे बेटे मेरे आगे उफ तक नहीं करते, तूने भी बोलना नहीं है। जो कहना वो तुझे करना पड़ेगा और उस वक्त तक जब तक मेरे दिल में तेरी जगह नहीं बन जाती। और ख़बरदार अगर तूने इस घर की कोई भी बात उस घर में जाके बताई, हमारे घर में कुछ भी हो, तूने अपनी माँ से अपने बाप से बात नहीं करनी। मैं कहा ठीक है जी। मेरी बड़ी सख्त बोल रही थी। तो मुझे समझ आ रही थी कि ये वो औरत जिसके साथ धोखा हुआ है, उसके शौहर ने पहले उससे दूर रहा, फिर जब आसूदगी आई और साथ रहने का वक्त आया तो उसने शादी कर ली। तो कहती मैं उसको एज ए केस ट्रीट कर रही थी। मैं कहा जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं।
اس کے بعد باہر گئی ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ آئی، مجھے کہتی کہ یاد رکھی میرے بیٹے کو شکایتیں کرنے کی کوشش نہ کری میری۔ میں کہا ٹھیک ہے جی، کہتی چلی گئیں۔ فخر آئے، ہم بہت خوش تھے۔ اگلا دن آیا، زندگی کا آغاز ہو گیا۔ کہتی ولیمے والے دن جب ہم ہال میں پہنچے ہیں تو ایک گھٹیا ترین ہال، اور کرسیوں کے جو کور تھے وہ تک میلے، اور اتنا برا ارینجمنٹ کر رکھا تھا فخر نے۔ کہتی کہ میری دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کل کیا محل نما شادی حال سے میرے باپ نے مجھے رخصت کیا ہے، اور یہ کیا ہے۔ کہتی اب میں انتظار کرتی کہ فخر میرے پاس آئے۔ کہتی یہ فخر آئے ہیں۔ ابھی میں کہتی میری فیملی نہیں آئی تھی، تو میں نے فخر سے کہا، میں کہا فخر یہ کیا ارینجمنٹ ہے؟ تو فخر نے کہا تے ہور کی کریے کہ تو پہلے آواں۔ تو میں نے کہا کہ میرے والدین میرے رشتہ دار کیا سوچیں گے؟ تو کہتا ایڈی تو رہندی نہیں، بڑی محلہ تو آئی ہیں، کی گھٹ ہے، کی کمی ہے؟ مطلب تو بڑی محلوں سے آئی ہے، کیا کمی ہے اس میں؟ کہتی میں حیران، کس کا رویہ بدل گیا ایک دم سے۔ تو میں نے سوچا شاید اس کا موڈ سوئنگ ہوا ہے، میں خاموش ہو گئی۔ کہتی وہی ہوا اس کا ڈر تھا، میرے فیملی آئی ہے، سب کے منہ بنے ہوئے تھے اور سب آ کے ملے۔ امی نے گلے مل کے کہا کہ یہ کیا چنگڑوں والا ارینجمنٹ کر رکھا ہے انہوں نے۔ تو میں خاموش ہو گئی، میں امی کو کیا جواب دیتی۔ خیر، کہتی میرے رشتہ دار آئے تھے، اب وہ سلامیاں شروع ہو گئیں، تو فخر کو بھی سلامیاں دے رہے تھے، مجھے بھی سلامیاں ہوئیں جو میں نے اپنے پرس میں رکھ لیں۔ کہتی کھانا بھی بس ایسا ہی تھا، ایک دفعہ کھانا آیا، دوبارہ انہوں نے کہا جی ختم ہو گیا۔ کہتی افتخار بھائی میں نے سوچا کہ چلیں یہ ایک ایونٹ ہے، گزر گیا ہے، چھوٹی سی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتی ہم رات کو گھر آئے ہیں، تو میں کمرے میں آ کے بیٹھی ہوں، اپنا زیور اتار رہی تھی، تو کہہ رہی میری ساس آئی، انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ جو سلامیاں ہوئی ہیں ادھر پڑھا۔ کہتی میرے پاس جتنی سلامیاں تھیں ان کے رشتہ داروں نے تو بہت کم اور کم پیسے دیے تھے، میرے جو رشتہ دار آئے تھے انہوں نے زیادہ دیے تھے، فخر کو بھی مجھے بھی۔ کہتی وہ سارے پیسے انہوں نے لے لیے، اور مجھے کہتی کہ تو اپنی ماں کے ساتھ کیا کانوں میں کانا پھوسی کر رہی تھی، کیا باتیں ہو رہی تھی؟ تو میں نے کہا امی کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے چپ کر گئی۔ کہتی افتخار بھائی میں اپنی طرف سے ان کو ٹریٹ کر رہی تھی، میں ایک اسائنمنٹ پہ آئی تھی، اور میں نے یہ ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ میں نے اپنی زندگی داؤں پہ لگائی ہے فخر کے لیے۔ کہتی افتخار بھائی 5 یا 7 دن گزرے ہیں، فخر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم مری جائیں گے، ایبٹ آباد جائیں گے، گھوم کے آئیں گے۔ تو جب یہ بات امی سے کی کہ ہم 1-2 دن میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا خبردار، آگے اتنا بڑا خرچہ ہو گیا اور گھر میں پہلے ہی پیسے نہیں ہیں، کوئی ضرورت نہیں جانے کی۔ تو کہتی میں نے امی سے کہا کہ امی جی اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پیسوں کا مسئلہ ہے تو پیسے میں دے دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا تو ایڈی آئی امیر زادی تو دے دینی ہے، نہیں جانا خبردار۔ بس انہوں نے روکنا تھا، انہوں نے روک دیا، میں اس لیے چپ ہو گئی کہ نہیں امی نے منع کر دیا تو بالکل ٹھیک ہے۔ کہتی اس کے بعد کچن کی باری آ گئی 15 یا 20 دن کے بعد۔ اچھا کہتی آہستہ آہستہ میں دیکھ رہی ہوں فخر کا رویہ جو ہے نا جارحانہ ہوتا جا رہا ہے، وہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے چھوٹی سی بات پہ۔ تو کہتی ایک دن میں ویسی بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے فخر سے کہا تمہیں پتہ ہے کہ پہلے جب میں بیاہ کے آئی تھی تو امی نے مجھے کمرے میں آ کے کہا کہ تم میری پسند نہیں ہو، میرے بیٹے کی پسند ہو، اور اس گھر میں تم سے اس وقت رہو گی جب میرے دل میں جگہ بناؤ گی۔ کہتی میں بھی بتا رہی تھی، اور ابرپٹ کہتی ایک دم سے کٹائس آیا میرے چہرے پہ۔ کہتی اور میں نے ایسے کر کے دیکھا، میں نے کہا فخر کیا ہوا؟ اس نے کہا میری ماں کی شکایت کر رہی ہے مجھ سے، لڑوانا چاہتی ہے میری ماں کے ساتھ مجھے۔ کہتی افتخار بھائی مجھے اندازہ یہ تھا کہ یہ انزائٹی کا یا ڈپریشن کا شکار ہے، لیکن یہ پرتشدد ہو سکتا ہے۔ کہتی یہ تو میرے لیے بڑی عجیب سی بات تھی۔ کہتی میں باقاعدہ طور پہ پریشان ہو گئی کہ اس نے حرکت کیا کی ہے۔ کہتی 3-4 دن گزرے، میں اپنے آپ کو سمجھاتی رہی کہ نہیں اس کو شاید لگا ہو کہ میں اس کی ماں کے خلاف کر رہی ہوں، اور مجھے چاہیے تھا کہ میں آنٹی کی بات اس سے نہ کرتی۔ سندس کہتی افتخار بھائی وعلیکم السلام، کہتی میرے میاں کا رویہ روز بگڑتا چلا گیا، چھوٹی چھوٹی باتیں میں اس نے جھگڑے شروع کر دیے۔ میرے گھر کا کہتی نظام اس قدر برا تھا
صبح 6 بجے میری ساس اٹھ جاتی تھی، فجر پڑھنے کے بعد ان کو چائے چاہیے ہوتی تھی، اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ان کو ناشتہ چاہیے ہوتا تھا۔ انسولین میں لگاتی تھی، بلڈ پریشر کی گولیاں دینی، ان کو ناشتہ دینا۔ کہتی 8 ساڑھے 8 بجے فخر نے اٹھ جانا ہے، اب فخر صاحب کا ناشتہ بنا کے دینا ہے، دہی پھینٹ کے دینی ہے، اور دہی جو ہے مجھے سڑک کراس کر کے سامنے سے لانی ہوتی تھی روز، اور میری ساس کا حکم تھا کہ 100 روپے کی دہی لے آنی ہے، ایسے تو زیادہ نہیں لے آنی۔ اور اگر کبھی میں 150 روپے کی دہی لے آتی تھی کہ میرا بھی دل کر رہا ہے تو وہ میری ساس کہتی تھی اپنی ماں کے گھر سے لے کر آ پیسے اس کے۔ کہتی جی میں نے فخر کو ناشتہ دینا ہے، فخر صاحب نے چلے جانا ہے جو وہ جاب شروع کی تھی انہوں نے۔ کہتی اس کے بعد تقریباً کو 12 بجے میرے ایک دیور نے اٹھنا ہے، انہیں آ گیا نا پابو کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک، یہ بڑا اچھا، اور محبت کے ساتھ اس نے ڈیل کرنا ہے، اور اس کے بعد اس نے ناشتہ کرنا ہے۔ کہتی 2 بجے کے قریب ایک دیور نے اٹھ جانا ہے، اور اس نے آ کے اس نے پابو کر کے میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہے، پراٹھا یا انڈا جو بھی کھانا ہے وہ اس کے لیے بنا دینا ہے۔ اور جو میرا چوتھا دیور تھا، یہ 4 بھائی تھے، مطلب 3 بھائی تھے اور ایک فخر تھا، تو یہ 4 ٹوٹل تھے۔ چوتھا جو ہے وہ کہتی شام کو مغرب کے بعد اٹھتا تھا، ساری رات وہ موبائل میں لگا رہتا تھا، فجر کے وقت سوتا تھا۔ کہتی اب یہ روٹین تھی، اس کے بیچ میں نے دوپہر کا کھانا ہی پکانا ہے، رات کا ہی پکانا ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ جب میں 10-11 بجے کچن بند کر کے دھوا کے برتن سو جاتی تھی تو فخر اکثر رات کو مجھے اٹھاتے تھے 12-1-2 بجے، کہتے تھے یار وہ بھوکے بیٹھے ہیں سارے، ان بھوکوں کو کھانا دے، کچھ بنا کے دے۔ کہتی افتخار بھائی میں ہر بات اس لیے مانتی جا رہی تھی اپنی ساس کی اور اپنے شوہر کی کہ کوئی تصادم نہ ہو، ان کو میں اریٹیٹ نہ کروں، میں اپنی طرف سے ایک بڑا نارمل ماحول رکھنا چاہتی تھی تاکہ اریٹیشن پیدا نہ ہو، اور یہ تمام لوگ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئیں، مطلب فخر اور اس کی والدہ۔ بچے تو کہتی تینوں بڑے اچھے تھے اور نارمل تھے، لیکن ان کی عادتیں بڑی خراب تھیں اس طرح کی۔ اچھا جی، وہ یہ کہتی میں زندگی گزار رہی تھی تو ایک دن کہتی کہ گھر میں پولیس آ گئی۔ اب پولیس آئی، انہوں نے آ کے میرے دیور کا پوچھا، شجر اس کا نام تھا، اور شجر صاحب سو رہے تھے، اور کہتی امی نے اٹھایا، وہ باہر گیا، پولیس کو اریسٹ کر کے لے گئی۔ فخر جو ہے وہ پیچھے گئے تھانے، پتہ کیا، پتہ یہ چلا کہ شجر کہیں بلیئرڈ کھیل رہا تھا کسی کلب میں، وہاں ان کی کوئی لڑائی ہو گئی پیسے کے لین دین پہ، انہوں نے کوئی لگایا ہوگا کہ جو گیم ہارے گا وہ پیسے دے گا، ایسا کچھ تھا، وہاں ان کی کوئی لڑائی ہوئی۔ شجر صاحب نے جو ہے وہ کہیں وہ جو لڑائی کی جھگڑا کیا ہوگا، تو مار کٹائی کی ہوگی، وہاں سے آ گئے تھے، سامنے والی پارٹی جو ہے اس کا کوئی دانت شاٹ ٹوٹ گیا، انہوں نے ان کے اوپر پرچہ دے دیا، شجر کو پکڑ کے لے گئے۔ خیر کہتی وہ بڑا مسئلہ ہوا، اور الٹیمیٹلی شجر گھر آ گیا۔ کہتی کہ وہ بات مجھے نہیں پتا میرے ابا کو کیسے پتہ لگی۔ کہتی افتخار بھائی میں نے نہیں بتائی، مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے۔ کہتی ایک دن فخر آتے ہیں اور آ کے جو منہ میں آتا ہے الٹی سیدھی مغلظات بکنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تجھے میری ماں نے منع بھی کیا تھا کہ کوئی بات یہاں سے اپنے گھر جا کے نہیں بتانی، اور تو نے ہمیں بدنام کر دیا، لڑائیاں کس گھر میں نہیں ہوتی، تیری ماں کو تو توفیق نہیں بیٹا پیدا کرنے کی، بیٹا پیدا کرتی تو پتہ چلتا کہ جھگڑے لڑائیاں بیٹے ہی کرتے ہیں، مردوں کا کام ہے یہ، اس نے دھییں پیدا کی ہیں، اس کو کیا پتہ۔ تو میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتی تیرے باپ کا مجھے فون آیا تھا اور مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کسی مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ، اور تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو نے اس کو بتایا؟ کہتی میں نے کہا فخر میں نے مطلب 2-3 مہینے کے بعد بتانا تھا۔ کہتی میں نے کبھی بات نہیں کی اس گھر کی، اس گھر میں جا کے۔ انہوں نے کہا نہیں تو ساری باتیں وہاں کرتی اور تو نے اپنے باپ کو بتایا، شجر کو بدنام کروایا تو نے۔ کہتی افتخار بھائی کسی بھی بات کے اوپر اس نے کٹیس کر دینی ہے، میری ساس نے کسی بات کے اوپر بھی میرے چہرے پہ کٹیس کر دینی ہے، اور ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ حرکت کیا کر رہی ہیں۔ کہتی مجھے فیل ہونا شروع ہو گیا کہ میں نے ڈیسیژن غلط لیا تھا،
یہ لوگ سدھر نہیں سکتے. میں نے ان کی جتنی کاؤنسلنگ کی کوشش کی اتنی زیادہ وہ بدتمیزی کرتے تھے اور کٹائس کرتے تھے. مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ فخر کی ماں کو اس کے باپ نے کیوں چھوڑا تھا. وہ نہایت شکی، نہایت بد زبان، نہایت گھٹیا گفتگو کرنے والی اور رائی کا پہاڑ بنا دینے والی خاتون. اور فخر کہتا تھا کہ خبردار اگر میری ماں کو تو نے کچھ کہا یا کوئی شکایت کی ان کی میرے آگے. کہتی اب یہ والی زندگی گزر رہی ہے. تو میری والدہ نے ایک دن فون کیا فخر کو کہ چھوٹی جو میری بہن ہے کہتی اس کی منگنی تھی، رشتہ پکا ہو رہا تھا. تو انہوں نے فون کیا کہ شام کو نا تم نے اور سندس نے آنا ہے، کھانا بھی یہی ہے اور ہم بات پکی کر رہے ہیں اپنی بیٹی کی. کہتی افتخار بھائی میں بڑی خوش تھی، مجھے میری ساس نے آواز دی سندس اور سندس چھیتی آ. کہتی میں کمرے میں گئی ہوں، فخر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں کہا جی ماں جی. اس نے کہا ماں جی کی بچی تو مجھے ایک بات بتا کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا میرا شوہر ہے. اس نے کہا اس کتے کی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہا امی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ بالکل ویلیو ہے، یہ میرے سر کے سائیں ہیں. انہوں نے کہا یہ بات تیرے ماں باپ کو نہیں پتہ؟ ان کے گھر کا بڑا جوائی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی سالی کی منگنی کی جا رہی ہے، آج بات پکی کی جا رہی ہے. تو میں نے کہا امی میں تو آپ کے ساتھ ہوں، مجھے کیا پتہ. کہتی نہیں تیری ماں تو ساری باتیں بتاتی ہوگی، تجھے پہلے سے پتہ تھا کہ تیری بہن کا کہ رشتہ ہو رہا ہے اور تم نے مناسب نہیں سمجھا کہ کم از کم بڑے جوائی کو بتا دیتے. کہتی میرے زندگی میں پہلی دفعہ یہ سچویشن آئی. کہتی امی مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی لوپ میں رکھنا چاہیے اور بتانا چاہیے اور آپ کی اجازت طلب کرنی چاہیے. کہتی مجھے اس معاملے کا نہیں پتہ. انہوں نے کہا تو ایڈی نیاڑی ہے تینوں پتہ نہیں، اور تیری ماں نے میرے بیٹے کی ذرا بھی ویلیو نہیں کی تیرے باپ نے، اور اس کو بڑا جوائی نہیں سمجھا، اور خبردار نہ تو جائے گی نہ یہ جائے گا. کہتی میں نے تھوڑی سی ریکویسٹ کی. میں نے کہا امی آپ دیکھیں میرے گھر میں میری شادی کے بعد پہلا فنکشن ہے اور اگر میں نہیں جاؤں گی تو پھر یقیناً میرے گھر والے یہ سوچیں گے کہ ہماری بیٹی وہاں ناحق ناخوش ہے، کیوں نہیں آئی. کہتی ایویں سوچیں گے تو انہیں نہیں جانا. بس میں نے ان سے بڑی ریکویسٹ کی بڑی. تو میں نے اپنی ساس سے کہا، میں نے کہا میں اور فخر جائیں گے 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے. تو کہتی میری ساس نے اس قدر برا بنایا، کہتی مجھے نہیں بلایا. تو میں نے کہا نہیں امی انہوں نے کہا تھا کہ فخر اور میں آ جائیں. انہوں نے کہا لعنت ہے تیرے گھر والوں پہ. مطلب پہلا بڑا جوائی داماد یعنی کہ، اور اس کی ماں، اور کتنی روٹیاں میں کھا لوں گی اس گھر میں جا کے. ان کو شرم آتی ہے، ان کو رشتے نبھانے آتے ہیں. کہتی میرے ماں باپ کے اوپر انہوں نے جب بہت زیادہ بات کی تو میں نے کہا امی خدا کا واسطہ ہے زبان کو لگام دیں، اس کس طرح کے جملے میرے والدین کے لیے استعمال کر رہی ہیں. تو کہتی جی میری ساس نے جب میرے چہرے پر کٹائس کی تو میرے چہرے پر نشان پڑ گیا سارا. اور کہتی میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور مجھے سمجھ آ گئی کہ آج میں نہیں جاؤں گی. اور میں جانا صرف اس لیے چاہ رہی تھی کہ اس گھر کی عزت بچ جائے، کیونکہ اگر میں نہیں جاؤں گی میرے والدین کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ ہوا ہے. اس لیے اس نے فخر نے مجھے نہیں بھیجا. وہ یہ بات نہیں سمجھنا چاہ رہے تھے. کہتی میں نے فون آیا میری چھوٹی کا تو میں نے اس کو کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں نہیں آ سکتی. کہتی اب چھوٹی مطلب ہمارے گھر کا ماحول تھوڑا سا اور تھا. اب اس نے نہ امی سے بات کی نہ ابا سے. اس نے کہ رکشہ پکڑا. کہتی وہ میرے گھر آ گئی. گھر آئی ہے. کہتی دروازے میں نوک ہوئے. میں نے کھولا تو سامنے چھوٹی کھڑی ہوئی تھی. میں کہا چھوٹی تو کیسے آ گئی؟ تو کہتی یہ تیرے چہرے پہ کیا ہوا ہاپی؟ میں نے کہا کچھ نہیں میں پھسل گئی تھی. اس نے کہا نہیں پھسل نہیں گئی تھی. اس نے فخر سے بات کی. جب اس نے انسسٹ کیا پوچھا کہ ہوا کیا ہے تو کہتی فخر اس پہ بھی گرمی کھا گیا. اس نے کہا تو کون ہوتی ہے تیری ایسی کی تیسی اور فلاں بدتمیز لوگ. میری ماں نے مارا اس کو، کر لو تم نے کیا کرنا ہے، اور یہ نہیں آئے گی شام کو. کہتی میری بہن اس سے پہلے کہ کچھ بولتی میں اس کو کمرے میں لے گئی اور میں نے اس کو کہا کہ تو نے کسی بھی طریقے سے امی ابا کو یہ بات سمجھانی ہے
کہ میں پھسلی ہوں اور میں چل نہیں سکتی، تو میں 1-2 دن میں آؤں گی۔ خیر وہ رونے لگ گئی، اس نے کہا آپی کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا میں تجھے بتاؤں گی، یہ بہت کچھ ہو رہا ہے تو بعد میں بتاؤں گی، تو ابھی کنٹرول کر۔ کہتی جی کہ وہ گھر چلی گئی، شام کو منگنی شنگنی ہوئی، انہوں نے پوچھا، کہتی میری بہن نے میری ماں کو باپ کو بڑا تسلی بخش جواب دے دیا، لیکن کہتی ہے میں جانتی ہوں نہ میری ماں کو کی تسلی ہوئی ہوگی نہ باپ کی ہوئی ہوگی، ان کے دل میں یقیناً بات آ گئی تھی، انہوں نے مجھ سے کی کوئی نہیں۔ کہتی 4-5 دن کے بعد میں پھر خود گئی اور میں نے امی اور ابو سے جا کے معذرت کی، میں نے کہا میرے تو کمر میں درد تھا اور میں چل نہیں سکتی تھی اور فلاں یہ وہ، فخر کو بھی میں لے کر گئی تھی منا کے، اور ہم ہنس کھیل کے بات چیت کر کے کھانا کھونا کھا کے وہاں سے آ گئے۔ کہتی افتخار بھائی اب یہ ایونٹ اوپر تلے ایسے ہو رہے تھے جو میرے لیے ناقابل برداشت تھے، اور اب میں انزائٹی کا اور میں جو ہے نا ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو گئی۔ کہتی افتخار بھائی میں نے ان سارے ایونٹس کے بعد سوچنا شروع کر دیا کہ مجھے اس شخص کے ساتھ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، اور جس طرح سے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے اور اس کے لیے میں نے کوئی بھی قدم اٹھایا، کہتی اب میں نے طے کر لیا کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، کیونکہ نہ تو میری عزت نفس محفوظ تھی وہاں، نہ خرچے پورے ہوتے تھے، نہ کوئی میری بات سنتا تھا، اور نہ ہی میرے میاں میرے کہنے میں تھے۔ کہتی ابھی میں یہ ساری باتیں سوچ رہی ہوں اور اس شخص کو احساس نہیں ہے، تو کہتی وہ بل آ گیا 28,000 روپے کا، پچھلے مہینے کا بجلی کا بل نہیں جمع کرایا، اگلے میں لگ کے آ گیا۔ میری ساس نے مجھے بلایا، کہتی ہے پھاڑے 28,000 روپے لے کے اپنے پیو کو لو، اور اپنے پیو فلاں کو لو، ایک گالی ایڈ کر کے کہا۔ کہتی میں نے آنٹی کی طرف دیکھا ہے، میں کہا آنٹی اگر آپ گالی نہ دیتی نا میرے باپ کو تو شاید میں لے آتی، لیکن نہ آپ اس قابل ہیں نہ آپ کا بیٹا اس قابل ہے، ان کے ساتھ رحم کیا جائے، شفقت کی جائے، میرے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، میرے باپ نے آگے آپ کے گھر کو اتنا بھر دیا ہے۔ کہتی میں شاید پھٹ گئی، میں بھری ہوئی تھی اور میں یہ نہیں لے کر آؤں گی۔ کہتی میں اپنے کمرے میں چلی گئی، پونے گھنٹے کے بعد ڈیوٹی چھوڑ کے میرا ہسبینڈ آیا اور اس نے میری کٹیس شروع کر دی۔ کہتی میرے چہرے کے اوپر نشان پڑ گئے، اس نے کہا کہ تو نے میری ماں سے بدتمیزی کیسے کی، اور میں تجھے جان سے مار دوں گا، اس طرح کے جملے بول رہا تھا۔ کہتی افتخار بھائی میرے دیور آئے، ان کو اللہ بھلا کر انہیں چھڑایا، اور اس نے اپنے بھائی کو بڑے برا بھلا کہا کہ تجھے کب سے دیکھ رہے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، اتنی اچھی بیوی ملی ہوئی اور یہ سارا۔ کہتی میں بہت روئی، اب میں فیصلہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں کیا کروں۔ کہتی اس کے اندر 1 ہفتہ گزر گیا، میرے لیے بالکل سارے راستے بند ہو چکے تھے، تو کہتی میں ابھی سوچ رہی تھی، ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہی تھی، تو میری طبیعت خراب ہوئی، ٹیسٹ کروایا، پتہ چلا میں امید سے ہوں۔ کہتی افتخار بھائی پہلے تو تقریباً 1.5-2 مہینے میں اسی سوچ میں رہی کہ نہیں مجھے اس شخص کے ساتھ رہنا چاہیے، مجھے نبھا کرنا ہے اس کے ساتھ، اور اب زندگی بدلنے والی ہے، ایک اور مہمان آنے والا ہے۔ کہتی ایک دن آیا مجھے آگے کہتا ہے کہ جب یہ بچہ ہو جائے گا میں اس کا DNA کرواؤں گا۔ کہتی افتخار بھائی اس سے زیادہ میں نے کچھ سننا نہیں تھا۔ کہتی میں نے کپڑے اٹھائے ہیں اور اس شخص کو میں جو کہہ سکتی تھی، کہتی میں نے اس کو کہا ہے۔ میری ساس آئی ہے، میں نے اپنی ساس کو جو سنا سکتی تھی اس کے سامنے، اور جب وہ قریب آیا میں کہا خبردار اب تو نے میرے پہ ہاتھ اٹھایا پولیس کو بلا لوں گی میں، گھٹیا لوگ۔ کہتی میں نے سامان اٹھایا، میں اپنے گھر آ گئی۔ گھر آئی ہیں، میں نے ماں کو آ کے ساری کہانی سنائی رو دھو کے، 1.5-2-2.5 گھنٹے میں جو بتا سکتی تھی، اور میں نے کہا میں اب آگے میں اب نہیں جاؤں گی۔ تو کہتی میری ماں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے، 3 مہینے بعد تیری چھوٹی کی شادی ہے، اور تو اگر ایسے آ کے بیٹھ جائے گی گھر میں اور طلاق کا تقاضا کرے گی، خلا کا، اگلے تیری بیٹی تیری بہن کا رشتہ لیں گے۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا تو واپس جا، یہ وقت گزار لے، شادی گزر جائے پھر بے شک ہم تیرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔
میں کہا امی خدا کا واسطہ ہے. کہتی میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ میں جو پریگننسی ٹرمینیٹ کروا دوں. السلام علیکم جی، کی حال ہے جناب؟ خیری ہو؟ جیوندے رہو. اور تاکہ مجھے کل کو شادی میں کوئی پرابلم نہ ہو. کہتی میری اماں تو سخت غصے میں آ گئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ خبردار، تو پہلے ایک رول توڑ چکی ہے. میں تیرے باپ کو بتا دوں گی ساری بات کہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ، تو نے کیا دھوکہ دیا اور کیری کر اس کو. کہتی اماں نے فون کر کے پیر پکڑ کے میرے میاں کے میری ساس کے ہاتھ جوڑ کے کہتی مجھے گھر بھیج دیا. کہتی افتخار بھائی اس کے بعد جو ہوا کہتی میں بیان بھی نہیں کر سکتی. ان شارٹ میری بہن کی شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد وقت پورا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت خوبصورت بیٹا عطا کیا. میں نے کہا اچھا پھر اب کیا صورت حال ہے؟ کہتی افتخار بھائی اب میں ہوں، میرا بیٹا ہے اور میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی ہوں. میں اب زیادہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی. اس شخص کو بالکل احساس نہیں ہے میرا، اس کی ماں کو احساس نہیں ہے، اور اب میں ڈائیورس لوں گی. تو میں نے تو یہ طے کر لیا تھا. تو میں نے کہا بس میں آپ سے پوچھ لوں کہ کیا میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط. دوستو مجھے پتہ ہے آپ کیا مشورہ دیں گے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور سندس کو کوئی نہ کوئی مشورہ دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اس ساری صورتحال میں پوری کہانی میں نے آپ کو سنا دی ہے. میں نے اس سے کیا کہا میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے اسے کہا بیٹا کوشش تو پہلے یہ کرنی چاہیے کہ گھر بسا کے رکھا جائے. تو نے لو میرج کی تھی، اس کو نبھانا تیری ذمہ داری تھی، اور ٹھیک ہے تو نے نیک نیتی سے شادی کی کہ میں اس کو ڈپریشن سے نکالوں، اس نے تجھے الٹا ڈپریشن دے دیا. بات دراصل یہ ہے کہ تو ایک بہت اچھی بچی ہے بیٹا سندس. تو اگر ایک کام کرے نا، اپنے میاں کو میرے پاس بھیج دے. دوستو اتفاق سے کہانی لاہور کی ہے، تو میں بھی لاہور میں ہی رہتا ہوں. تو میں کہا مجھے ایک بات پتہ ہے کہ اگر وہ 4 5 10 دفعہ میری نشست میں آ کے بیٹھے گا نا، میں اس کو بڑے طریقے سے اشاروں کناؤں میں نا اس کا دل نرم کر دوں گا. اس کو بتاؤں گا کہ بیوی ہوتی کیا ہے. کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لانا اور اس طرح سے رسوا کرنا اچھی بات نہیں ہے. اور ایک عورت جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے اور آپ کے نکاح میں ہے، اس کی توقیر کرنا بہت ضروری ہے. تو بیٹا اس کو کس طرح میرے پاس بھیج دے. اس نے کہا افتخار بھائی وہ میرے بچے کا ڈی این اے کرانا چاہ رہا ہے، میں آپ کا نام لوں گی تو وہ تو سیخ پا ہو جائے گا. تو واقعی بات بھی اس کی ٹھیک تھی. لیکن دوستو میں مشورہ تو آپ دیں گے، اب اس کو سندس کو جو بھی دیں گے. میں آپ تمام سے گزارش کروں گا جن کی بیویوں کے ساتھ ان کے جھگڑے ہو چکے ہیں، ان کی بیویاں ان کے گھر میں ہیں یا اپنی ماں کے گھر میں رہ رہی ہیں، جو خلا لینے کا ارادہ کر چکی ہیں یا جو مرد طلاق دینے کا ارادہ کر چکے ہیں، میں ان تمام سے گزارش کرتا ہوں پہلی بات اس کو نبھانے کی کوشش کریں. اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، اپنے غصے کو منہا کریں، پھر جو بچے اس کا فیصلہ کریں اس کی کتنی خطا ہے. نمبر 2، میرا فون نمبر میرے فیس بک پیج کے اوپر ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا خدارہ کسی کی بیٹی کو طلاق دینے سے پہلے، رسوا کرنے سے پہلے صرف ایک بار، میں کوئی پیسے نہیں لیتا، میں کاؤنسلنگ جو کرتا ہوں اس کے پیسے نہیں لیتا. میں کھانا کھلاؤں گا آپ کو بڑا اچھا قسم کا، گھر دا پکیا نا مٹن کھواواں گا، پلاؤ کھواواں گا. میرے پاس آئیں، اکیلے آئیں، بیوی کو مت لے کر آئیں. اور جو کہانی آپ سنائیں گے اس کہانی کو سن کے میں آپ کو مشورہ دوں گا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے اپنی بیوی کی کہانی بھی سنائیں یا مجھے گواہی دلوائیں پہلے اپنی بیوی کی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک بار اس خادم سے ضرور ملیے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیں گے. اور اگر کوئی بہن اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہ رہی ہے تو وہ ایک بار افتخار فی سے فون پہ بات کر لے. میری بہن انشاءاللہ تعالیٰ گھر بسا رہے گا. یہ ایک فقیر کی بات ہے. مشورہ ضرور دیجیے گا کہ سندس کیا کرے. لوگوں دی دھیاں نوں عزت دینا سیکھو. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. اکھا پر گئیاں نے ویڈیو ختم کر کے انہوں نے بھی وگن دی اجازت دواں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.